औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। Welcome to session number 86 of Dawra Quran 2024. आज इंशाल्लाह सूरह अल-अनाम की आयत नंबर 56 से सबक की इब्तिदा करेंगे। और इसमें मैंने आपको बैकग्राउंड पूरा समझा दिया था कि शिर्क का और वो रवैये जो हमारे तर्ज अमल में, हमारे अमल में खुदा न खास्ता शिर्क पैदा कर सकते हैं, उनकी तफसील अल्लाह ताला ने समझाई है। और अल्लाह ने इस बात का मुकम्मल एहतमाम किया है कि एक मोमिन, एक मुसलमान जो तौहीद पर कायम रहना चाहता है, उसको किन उमूर का एहतमाम करना है अपने रवैये में, अपने बिहेवियर में, कि वो शिर्क की गंदगी से और शिर्क की पलीदी से महफूज रहे। सबक शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत नंबर 56। माफ कीजिएगा। जहाँ पर सबक ख़त्म हुआ था वो भी एक बहुत ही तफसील तलब आयत थी, जो मैंने आपको डिटेल में समझाई थी कि आखिर जब तौहीद का नारा बुलंद होता है तो इसकी इस कदर मुखालफत क्यों होती है। ना सिर्फ मक्का के मुआशरे में, जहाँ पे अहदुल अहद के नारे के साथ इंतहाई जुल्म की इब्तिदा हुई, लोगों के घर टूटने शुरू हो गए, लोगों के कारोबार ख़राब होने शुरू हो गए, हत्ता के ख़ानदानों में, बरादरियों में फूट पड़नी शुरू हो गई। और वो अरब जो सिर्फ कबाइली वफादारी पे यकीन रखते थे, यानी उस ज़माने में भी जो रहम के रिश्ते थे और कबाइली वफादारियाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, उसमें लोग अपने एक घर में, यानी एक भाई मुशरिक है और एक भाई अगर मुवहिद है, अगर वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान ले आया है, तो वो भाई उससे अलग हो जाता था और वो एक दूसरे के दुश्मन बन जाते थे। और सबसे, यानी ये तो पर्सनल लेवल पे या एक फैमिली के लेवल पे इसका जो असर हुआ, फिर मुआशरे के लेवल पे जो इसका सबसे खौफनाक असर कुरैश के सरदारों को नज़र आ रहा था, वो ये था कि उनका कारोबार ख़त्म हो रहा था, का काम ख़राब हो रहा था। वो खाना काबा के मजाविर थे, वो सारे देवी देवताओं के सेक्रेटरी थे, असिस्टेंट थे। और वो ये नहीं बर्दाश्त कर सकते थे कि अहदुल अहद का नारा बुलंद हो और इंसानों को ये पता चले कि ये गुलाम भी उनके बराबर हैं खालिक के नज़दीक। और कि ये जो बीच में इन्होंने वास्ते और वसीले बनाए हुए हैं, और ये बुत हैं, और ये आस्ताने हैं, और ये निशानियां हैं, और इवन खाना काबा की इमारत भी एक वसीला थी कि वहाँ पर आकर तुम दुआ मांगो और वहाँ बैठ के तुम हमसे मिन्नत करो और हमारे लिए तुम फलां चढ़ावे लाओ, तो तुम्हारी दुआ और तुम्हारी मुराद कबूल होगी। तो एक दफ़ा जब अहदुल अहद का नारा बुलंद हुआ और ये लोगों ने ये ईमान कबूल करना शुरू किया, तो सबसे बड़े ख़तरे में वो मफाद परस्त तबका आ गया जो सख्त मुशरिक था और जिनके मफादात भी इस शिर्क के साथ अटैच थे, जो शिर्क के कारोबार में मुब्तला थे, जो शिर्क के कारोबारी थे, जो लोगों को शिर्क बेचते थे। तो जो आयत जहाँ पे सबक ख़त्म हुआ था, उसमें ये वजह अल्लाह ने एक एक आयत में समझा दी थी, वकज़ालिका नुफ़स्सिलुल आयाति, इसी तरह हम तुम्हें अपनी आयत की तफसील बताते हैं, वलितस्तबीना और ताकि बय्यन हो जाए, ज़ाहिर हो जाए, सबीलुल मुजरिमीन, मुजरिमों का रास्ता। तो ना सिर्फ शिर्क इंसान को, तौहीद इंसान को ये समझाती है कि उसने करना क्या है और उसने उसका खालिक कौन है और उसका ताल्लुक क्या होना चाहिए। तौहीद का अकीदा शिर्क का मुकम्मल रद्द है। तो इंसान को ये भी समझाता है कि क्या नहीं करना और किन लोगों से बचना है
اور کن عقیدوں سے بچنا ہے اور کن رویوں سے بچنا ہے جن کی وجہ سے عقیدے میں کیڑا لگ سکتا ہے۔ اسی لیے مخالفت کا ایک بازار گرم ہوتا ہے توحید کے خلاف، اور اسی لیے وہ دعوت جو مبنی بر توحید ہوتی ہے اس کے ہمیشہ ساتھ دینے والوں سے زیادہ اس کے مخالف ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل فرما دیجئے، انی نہیتو، بے شک میں تو منع کیا گیا ہوں، مجھے تو منع کیا گیا ہے، ان اعبد الذین، یہ کہ میں عبادت کروں ان ہستیوں کی، تدعون، تم جن کے سامنے دعائیں کرتے ہو، دعا تم پکارتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے سوا۔ قل فرما دیجئے، لا اتبع، میں پیروی نہیں کرتا، اہواءکم، تمہاری خواہشوں کی، چاہے تم جتنا بھی مجھے کہو میں اس خواہش کی پیروی نہیں کر سکتا۔ قد ضللت، تحقیق میں تو بہک جاؤں گا، اذا، اس صورت میں، وما انا، اور میں نہیں رہوں گا، میں نہیں ہوں گا، من المہتدین، ہدایت یافتہ لوگوں میں سے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، اور جو بھی آگے قرآن کا پیغام پہنچا رہے ہیں ان کو کہا جا رہا ہے کہ ان سب سے، ان مجرموں سے یہ کہو کہ بے شک مجھے تو روکا گیا ہے کہ میں ان ہستیوں کی عبادت کروں، ان اعبدا، شرک فی العبادت۔ جب ایک دفعہ آپ کسی کے سامنے دعا کرتے ہیں، کسی کی منت کرتے ہیں، کسی کے ترلے کرتے ہیں، کسی کے سامنے ناک زمین پہ رگڑتے ہیں اور کسی کو اپنا انداتا سمجھتے ہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس انسان کے سوا میرا یہ کام کوئی نہیں کر سکتا، اس لیے میں ہر وہ غلط طریقہ اختیار کروں اور میں ہر وہ ناجائز ذریعہ بھی استعمال کروں جو اس انسان کو خوش کر دے تاکہ میرا وہ کام ہو جائے، اس انسان کو خوش کر دے، یا اس قبر کو خوش کر دے، یا اس آستانے کو خوش کر دے، یا بابا جی کو خوش کر دے، جو بھی کیریکٹر گھڑ رکھا ہے انسان نے اپنے دماغ میں۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان سے کہیں کہ مجھے تو روکا گیا ہے کہ میں ان کا بندہ بنوں جس کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، قل لا اتبع اہواءکم، یعنی اللہ کے سوا کسی کو پکارنا محض ہوا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی سچائی نہیں ہے، اس میں کوئی مٹیریل نہیں ہے، ہوا، من کی خواہش۔ اور تحقیق اس صورت میں تو میں بھی گمراہ ہو جاؤں گا اور میں ہدایت یافتہ نہیں رہوں گا۔ قل فرما دیجئے، انی علی بینۃ، بے شک میں تو ایک روشن دلیل پر ہوں، ایک روشن نشانی پر ہوں، من ربی، میرے رب کی طرف سے، وکذبتم بہ، جبکہ تم اس کو جھٹلاتے ہو۔ کس نشانی کو؟ میری رسالت کو، میرے قرآن کو، اس وحی کو، اور سب سے بڑھ کے توحید کی دعوت کو۔ ما عندی، نہیں ہے میرے پاس وہ، ما تستعجلون بہ، جس کی تم جلدی کرتے ہو، جس میں تم عجلت کر رہے ہو، عاجین، عین جیم لام، عجلہ، عجلہ، جلدی کرنا، تو میرے پاس وہ چیز نہیں ہے۔ اور یہ کیا مانتے تھے؟ یہ کہتے تھے اگر تم ہمیں اتنا ہی عذاب سے ڈراتے ہو تو وہ عذاب لے آؤ، لیکن امت محمدی کے لیے اور اس آخری امت پہ اللہ کا فتویٰ یہ ہے کہ ان پہ باہر سے عذاب نہیں آئیں گے، ان پہ جو بھی تکلیف آئے گی وہ ان کے اندر کی تفرقہ بازی سے اور ٹوٹ پھوٹ سے آئے گی، اور یہ فائنلی قیامت دیکھیں گے، یعنی یہ قیامت تک یہ طبقہ، یہ فرقہ، یہ مسلمان امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے اندر جتنے فرقے ہیں وہ، اور باقی دین جو دنیا کے ہیں، کرسچن ہیں، یہود ہیں، یہ قیامت دیکھیں گے۔ ان پہ اب عذاب، آسمانی عذاب نہیں آئے گا، جو یہ عذاب لائیں گے یہ اپنے اوپر لائیں گے، اور فائنلی پھر یہ قیامت دیکھیں گے۔ تو میرے پاس وہ نہیں ہے جس کی تم جلدی کر رہے ہو، ان الحکم الا للہ، بے شک نہیں ہے حکم مگر صرف اللہ کے لیے۔ تو کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اتنی اتنی نشانیاں پوری ہو گئی ہیں اور ہمارے کیلکولیٹر کے مطابق اتنی اتنی باتیں ہو گئی ہیں اور اب قیامت آنے والی ہے، ان کی باتیں ذرا احتیاط سے سنا کریں، اور ان کی بات ماننا تو قرآن کے منافی ہے۔ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ قل فرما دیجئے، لو انا، اگر،
اگر ایسا ہوتا، انا یہ کہ عندی میرے پاس ہوتا، ما تستعجلون بہ جس کی تم عجلت کرتے ہو، جس کی تم جلدی کرتے ہو، لقضی الامر البتہ فیصلہ ہو چکا ہوتا، بینی و بینکم یعنی میں تو ایک انسان ہوں تم جیسا، اور جیسے تم جلد باز ہو ویسا میں بھی ہو سکتا ہے کہ جلد باز ہوں۔ اگر تم عذاب کرتے ہو، اگر یہ عذاب میرے ہاتھ میں ہوتا تو میں یہ لے آیا ہوتا تمہارے اوپر۔ واللہ اور اللہ اعلم خوب جانتا ہے بالظالمین ظالموں کو۔ یہ سبق ہے اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلایا جا رہا ہے، اور یہی ہر مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے۔ فلسطین سے یہود کی اور ان کی فوجوں کی ویڈیوز آتی ہیں کہ وہ مسجدوں میں گا رہے ہیں، اور وہ مسلمان امت کو بغیرت کہہ رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب آ کے اپنی امت کو بچاؤ، اور تم کہاں ہو اور تمہارا اللہ کہاں ہے۔ جس مسلمان کا دل ان آیات کے ساتھ بندھا ہوا ہو اور مضبوط ہوا ہو، صرف وہی مسلمان ان ویڈیوز کو دیکھ کر پاگل نہیں ہوگا، اس کا دل شدت غم سے نہیں پھٹے گا کہ یہ دن اے اللہ امت محمدی پہ یہ دن آنا تھا۔ اللہ فرماتا ہے اگر میرے ہاتھ میں یہ عذاب ہوتا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ کہیں کہ میرے ہاتھ میں اگر عذاب ہوتا تو میں لے آیا ہوتا، لیکن اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو، وَعِندَهُ اور اسی کے پاس مفاتح الغیب چابیاں ہیں، کنجیاں ہیں غیب کی، لا يعلمها الا ہوا نہیں ہے کسی کو علم سوائے اس کے۔ اللہ کے امر کو کویسچن کرنا، اللہ کے امر کو پریڈکٹ کرنا، اس کے بارے میں پیشن گوئیاں کرنا، اس کے لیے کنسوئیاں لینا، اللہ کے امر کے لیے یہ کہنا کہ میرے پاس فلاں جن ہے اور میرے پاس فلاں عامل ہے اور میرے پاس فلاں یہ ہے جو مجھے غیب کی خبر دیتا ہے، یہ سب شرکیہ امور ہیں، یہ سب شرک کی باتیں ہیں۔ اسی کے پاس چابیاں ہیں غیب کی، اور کوئی کسی کو علم نہیں ہے اس کے سوا، وما وَيَعْلَمُ اور وہ جانتا ہے ما فی البر والبحر جو خشکی میں ہے اور جو سمندر میں ہے، بحر تری میں ہے، جو کچھ سالڈ زمین پہ پایا جاتا ہے خشکی پر، اور جو تر جگہوں پہ اور سمندروں میں اور دریاؤں میں اور جھیلوں میں پایا جاتا ہے۔ وما تسقط اور نہیں گرتا، اب یہ اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے اس کا ایک کلی جائزہ یہاں پہ اللہ دے رہا ہے، اور دلائل عقلی سے دے رہا ہے کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو، تو چاہے وہ بت ہیں، چاہے وہ کوئی ہستیاں ہیں، چاہے وہ کوئی دیوی دیوتا ہیں، چاہے وہ کوئی قبر ہے، چاہے وہ کوئی زندہ انسان ہے، اس سے صرف اتنا پوچھو کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو کچھ اس زمین میں جتنی مخلوقات ہیں وہ سب آپ کو پتہ ہیں، اور جو سمندر میں ہے وہ بھی معلوم ہیں آپ کو؟ کیا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں؟ کیا آپ ان میں سے 50 کے نام گنوا سکتے ہیں؟ وما تسقط اور نہیں گرتا، میں ورقت ایک پتا بھی، ورقہ پتے کو کہتے ہیں، ورق جس سے نکلا ہے، الا یعلمها مگر یہ کہ وہ اسے جانتا ہے، ولا حبت اور نہ ہی کوئی دانہ، فی ظلمات الارض زمین کے اندھیروں میں۔ کون ہے ایسا؟ کون ہے جس کے پاس اس ہر امر کا علم ہو، جس کو یہ پتا ہو کہ جتنے کروڑ یا جتنے لاکھ گندم کے دانے بوئے گئے ہیں ان میں سے کتنی گندم پیدا ہوگی، کتنی فصلیں اس میں کھلیں گی، کتنی فصلیں اس میں کھلیں گی، اور ان میں کتنی گندم آئے گی، ایک دانے میں سے کتنے دانے پیدا ہوں گے، کسی کو معلوم ہے یہ؟ ولا رطب اور نہ ہی کوئی رطوبت، جیسے ہم کہتے ہیں سیکریشن، یعنی کوئی بھی گیلی چیز رطوبت والی، ولا یابس اور نہ ہی بالکل خشک، رطب جس میں پانی ہو، یابس جو بالکل خشک ہو۔ کون جانتا ہے؟ کس کے پاس ہر چیز کا علم ہے؟ الا فی کتاب مبین مگر ایک روشن کتاب میں، جو صرف اللہ کا علم ہے، جو لوح محفوظ ہے، جو اس کے پاس ہے۔ یہ دلائل عقلی ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ، یہ بہت انٹرسٹنگ ایک فینومینن ہے جو ہم، کیونکہ دورے میں ٹائم نہیں ہوتا تو ہم اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا سکتے، لیکن اگر آپ سورہ البقرہ کے دلائل عقلی یاد کریں،
جہاں پہ آیت 21 اور 22 میں اللہ نے چیلنج کیا تھا، فَاعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ۔ اور پھر اس نے زمین کو ایک فرش بنایا، وَالسَّمَاءَ بَنَاءً وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور پھر اس میں سے فَأَخْرَجَ بِهِ رِزْقًا، فَأَخْرَجَ بِهِ، پھر اس پانی میں سے اس نے رِزْقًا لَكُمْ، اس نے وہ ثمر نکالے، اس نے وہ پھل نکالے جو تمہارے لیے رزق ہیں۔ یہ دلائل عقلی تھے جو وہاں پہ اللہ نے دیے تھے۔ آپ اس کو استدراج کہتے ہیں، یعنی قرآن درجہ بدرجہ انسان کی سمجھ میں اضافہ کرتا ہے۔ اب یہاں پہ جو دلائل عقلی ہیں، یہ پوری ایک بایولوجی کی کتاب ہے۔ اگر آپ میں سے کسی نے بایولوجی پڑھی ہو، تو جیسے بایولوجی میں فائلم پڑھائے جاتے ہیں اور جانوروں کی اور پودوں کی قسمیں پڑھائی جاتی ہیں، اور جیسے جغرافی میں زمین کی مختلف تہیں اور لیئرز پڑھائی جاتی ہیں، اتنے ڈیٹیل میں یہ دلائل ہیں۔ جیسے اگر نرسری کے یا کوئی 10 سال، 5 سے 10 سال کے بچے کو اگر آپ نے کوئی دلائل عقلی پڑھانے ہوں، تو وہ آپ سورہ البقرہ والے پڑھائیں گے۔ اور اگر ایک ہائی اسکول کے بچے کو اور ایک بایولوجی کے اسٹوڈنٹ کو آپ نے، یا جغرافی کے اسٹوڈنٹ کو دلائل عقلی پڑھانے ہوں، تو وہ آپ یہاں سے پڑھائیں گے۔ دانے ہیں اور اس میں سے کیا پیدا ہو رہا ہے، اور درختوں سے پتے گر رہے ہیں، اور جو کچھ خشکی میں ہے اور جو کچھ سمندر میں ہے، تری میں ہے، اور جو سیکریشن ہے جس میں تھوڑا سا پانی ہے اور جو بالکل خشک ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہر ایک لفظ اپنے اندر معنی کا ایک سمندر لیے ہوئے ہے، اور ہر ایک لفظ اگر آپ کسی کو بھی چیلنج کریں کہ یہ آپ کو پتہ ہے، کیا آپ کو یہ سب پتہ ہے؟ ہاں، اللہ کو پتہ ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ، اور یہ وہ ذات ہے جو تمہیں فوت کرتا ہے، تمہاری روح قبض کر لیتا ہے رات میں، کیونکہ نیند کو موت سے تشبیہ دی گئی ہے قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی، کہ نیند ایسی ہے جیسے کہ ایک انسان کی موت ہو جائے۔ وَيَعْلَمُ، اور وہ جانتا ہے، مَا جَرَحْتُمْ، جو تم کما چکے ہو، جو تم کر چکے ہو، جو بھی تم کماتے ہو، بِالنَّهَارِ، دن میں، ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ، پھر وہ تمہیں اٹھاتا ہے، فیہ، اس میں، یعنی وہ تمہیں رات کو مار دیتا ہے۔ ایسا ہے جیسے فوت ہو جانا، پورے کا پورا اٹھا لینا، اور پھر وہ دن میں جو تم کماتے ہو وہ تمہیں جانتا ہے، جو تم کما چکے ہو، اور پھر وہ تمہیں اٹھائے گا اسی دن میں، لیقضا، تاکہ پوری ہو جائے، قضا ہو جائے، اجل مسمن، وہ مدت جو مقررہ ہے۔ سو اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے نیند بنائی ہے۔ جب تم اس میں داخل ہوتے ہو، تمہاری مثال ایسے ہوتی ہے جیسے مردہ، اور پھر وہ تم جو دن میں جو کچھ تم کر چکے ہوتے ہو اس کا پورا علم ہوتا ہے، چاہے دن میں تم نے کچھ بھی کیا ہو۔ اگر تمہارے لیے اگلے دن جاگنا لکھا ہوا ہے تو وہ تمہیں اس اگلے دن میں جگا دے گا، تاکہ ایک دن کے بعد رات، دن رات، دن رات ہوتے ہوتے تم اس وقت مقررہ تک پہنچو جو تمہارے لیے اس نے لکھ رکھا ہے، جس دن تمہاری زندگی ختم ہوگی۔ ثم الیہ مرجعکم، پھر اسی کی طرف تمہارا لوٹنا ہے، ثم ینبئکم، پھر وہ تمہیں خبر دے گا، بما کنتم تعملون، وہ جو تم عمل کرتے تھے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ، اور وہ قہر، وہ کنٹرول میں ہے، اور قہر کا کنٹرول میں نے آپ کو بتایا تھا، ایک ہے مالک، وہ بادشاہ ہے، وہ مالک ہے، اس کی ملکیت ہے، اس کے پاس ہے سب کچھ۔ ٹھیک ہے جی، سب کچھ اس کا ہے، وہ مالک ہے۔ پھر یہ لفظ ہے قاہر، ایک ہے عزیز، کہ وہ زبردست ہے، وہ عزت والا ہے، اور عزت میں بھی تھوڑا سا سختی کا عنصر ہے، لیکن قاہر صرف زبردستی ہے، صرف سختی ہے، کمپلیٹ کنٹرول، چاہے کسی کو پسند ہو یا نہ ہو، اس اللہ کا کنٹرول ہے، اور اس کے اوپر کسی کا کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ قاہر کے نام میں یہ سارے معنی اس میں جمع ہیں۔ تو وہ قاہر ہے،
فوق عبادہی، اپنے بندوں کے اوپر۔ اس سے پہلے بھی یہ ٹرم آ چکی ہے اور میں نے آپ کو پڑھائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مکمل کنٹرول ہے اپنے بندوں پر، وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ، اور وہ بھیجتا ہے تم پر حفظہ، نگہبان۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہاری حفاظت کا ایسے انتظام کیا ہوا ہے، وہ قہر، یعنی یہ قہری ہے، یہ حفاظت جس کی بات اللہ کر رہا ہے، یہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ میں جی میں اس حفاظت کو اس سویٹر یا اس شال کی طرح اتار کے ایک طرف رکھ دوں، یہ میرے کنٹرول میں نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ انرجیز ہیں، وہ فرشتے ہیں، وہ انتظامات ہیں جو ہماری حفاظت پر معمور ہیں۔ حتیٰ اذا جاء، یہاں تک کہ جب آتی ہے، جب آ جائے، احدکم الموت، تم میں سے کسی کی موت، توفت ہو، تمہیں فوت کرتے ہیں۔ وفا سے نکلا ہے یہ، وا فا الف وا فا حمزہ، پورے کا پورا اٹھا لیتے ہیں، پورے کا پورا نکال لیتے ہیں۔ توفت وہ رسولنا، ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے، ہمارے رسول، وہم لا یفرطون، اور وہ کوتاہی نہیں کرتے، وہ افراط و تفریط نہیں کرتے تمہاری طرح، وہ کجی نہیں کرتے، وہ تھوڑ دلے نہیں ہوتے، وہ کنجوس بھی نہیں ہوتے، اور وہ ریاکار بھی نہیں ہوتے، وہ ہمارے حکم کے اندر کنٹرول میں ہوتے ہیں۔ سو اللہ نے اب دیکھیں، یہ بھی دلیل عقلی ہے، اس کی آپ کو کتنی سمجھ آئی ہے؟ ایک عام انسان، ایک معصوم انسان یا بچہ یہ کہے گا کہ ہاں اللہ کے اینجلز ہیں، اللہ کے فرشتے ہیں ہمارے ساتھ جو ہماری حفاظت کرتے ہیں، اور جب ہمیں چوٹ لگتی ہے تو پھر ہم ٹھیک ہو جاتے ہیں، جب بیمار ہوتے ہیں تو ہم ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور جب ہم گرتے ہیں تو پھر وہ ہمیں بچا لیتے ہیں۔ بچے یہ سب باتیں میں سن چکی ہوں، کیونکہ میں یہ پوچھتی ہوں۔ تھوڑے بڑے ہوں گے، بالغ ہوں گے، بڑا انسان یعنی مرد یا عورت ہوگا، تو وہ یہ کہے گا کہ ہاں جی اللہ نے بہت ہماری حفاظت کے، اللہ بڑی بڑی مصیبتوں سے ہمیں بچاتا ہے، اور اللہ نے ہر جگہ پہ ایسے وہ ہمیں ایک اشارہ دے دیتا ہے اور ہم خطرناک چیزوں سے بچ جاتے ہیں، کہ وہ قاہر ہے، یہ وہ زبردستی کی حفاظت ہے جو اس نے مسلط کی بھی ہے اپنے بندے پر، یہاں تک کہ اس کا وقت مقررہ آ جائے۔ ہم؟ میں ڈاکٹر ہوں، مجھے یہ پتہ ہے، ایک حدیث ہے یا ایک یہ I'm not sure کہ یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، کہ اللہ نے اس آنکھ کی حفاظت پہ 70 ہیں یا 70,000 ہیں یا جتنے فرشتے معمور ہیں جو اس آنکھ کی حفاظت کرتے ہیں۔ اب میں ایک ڈاکٹر ہوں، اور میں جب یہ حدیث یا قول سنتی ہوں تو میں یہ سوچتی ہوں کہ جتنی دفعہ میں نے آنکھ پر چوٹ کے واقعات دیکھے ہیں، ان لوگوں نے مجھے یہی کہا ہے، جی شکر ہے ڈاکٹر صاحب آنکھ بچ گئی۔ اور یہ مجھے پتا ہے کہ میری کھوپڑی کی ساخت اللہ نے ایسی بنائی ہے، یہ جو ہڈی ہے جس کے اندر آنکھ پڑی ہوئی ہے، اس کا ڈیزائن ایسا ہے کہ آپ جتنا بھی مار لیں اس آنکھ کو، آپ آنکھ کو ڈائریکٹ نہیں مار سکتے، یہاں تک کہ آنکھ کو پینیٹریٹ کریں۔ کسی بھی اکثر لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، یہاں پہ ان کے سٹچز ہوتے ہیں، یہاں پہ سٹچز لگے ہوں گے، یہاں پہ لگے ہوئے ہوں گے، آنکھ بچی ہوئی ہوگی، اور وہ ہمیشہ یہی کہتے ہیں، شکر ہے ڈاکٹر صاحب آنکھ بچ گئی، بچے کی آنکھ بچ گئی۔ کتنی دفعہ میں نے خود یہاں پہ سٹچز لگائے ہیں بچوں کو، اور مجھے یہ پتا ہے، صرف اس ایک ہڈی کی ساخت مجھے پتا ہے، میرے علم میں یہ ہے، ناقص علم میں، کہ اللہ نے اس آنکھ کی حفاظت کے کیسے کیسے انتظامات کیے ہوئے ہیں، اللہ نے دماغ کی حفاظت کے کیسے کیسے انتظامات کیے ہوئے ہیں۔ سو جتنا انسان کی اس سبجیکٹ میں سمجھ بڑھتی ہے، اس کا علم بڑھتا ہے، یہ دلائل عقلی اس کو ایک نئی روشنی میں سمجھ آتے ہیں۔ ہو سکتا ہے میں کسی اور مضمون سے میرا تعلق ہوتا تو مجھے یہ ایک اور طرح سمجھ آتی، اور اس عمر میں، اس کے بعد چند سال بعد مجھے یہ بالکل ایک نئی روشنی میں سمجھ آئے گی۔ یہ دلائل عقلی کا حسن ہے۔ تو اللہ کا کنٹرول ہے اپنے بندے کے اوپر، اور وہ بھیجتا ہے اس پر نگہبان، یہاں تک کہ تم میں سے جب کسی کی موت آتی ہے تو اس کو بھی قبضے میں لے لیتے ہیں۔ تمہاری جب موت آتی ہے تو تم کوڑا بن کے ڈسٹ بن میں نہیں چلے جاتے، تم میں سے جو چیز ہمارے کام کی ہوتی ہے اسے اٹھا لیتے ہیں ہمارے فرشتے، اور وہ بالکل زیادتی نہیں کرتے، وہ بالکل کوتاہی نہیں کرتے۔
ثم ردوا الی اللہ، پھر لوٹائے جائیں گے اللہ کی طرف۔ کون لوٹائے جائیں گے؟ ثم ردوا، الف مد آ، سب کے سب، سب کچھ یہ جو ابھی بیان ہوا ہے، فرشتے ہیں اور انسان ہیں اور اللہ کا سسٹم ہے اور جو مخلوقات بیان ہوئی ہیں، یہ سب اللہ کی طرف، وہ چیز جو اللہ کو ان میں سے چاہیے ہے، جو فرشتوں نے نکال لی ہے، جو روح ہے، اللہ کی طرف جائیں گے۔ مولاہم الحق، جو ان کا مولا ہے الحق۔ کسی کو مولا نہ کہا کرے، یہ اللہ نے اپنے لیے نام پسند کیا ہے قرآن میں۔ مولاہم، جو ان کا مولا ہے، کوئی اور مولا نہیں ہے، بس مولا اللہ ہے۔ اللہ، خبردار، لہ الحکم، اسی کا حکم ہے جب وہ قاہر ہے اور جب سارا کنٹرول اس کا ہے اور جب اس نے اتنا بڑا انتظام کر رکھا ہے، تو ظاہر ہے حکومت کس کی ہوگی؟ حکم کس کا چلے گا؟ فیصلہ کون کرے گا؟ ہم؟ اسی کا حکم ہے۔ وہ ہوا، اور وہ اسرع، سب سے بڑھ کے، جیسے اکبر ہے سب سے بڑا، اسرع سب سے زیادہ سرعت کے ساتھ، الحاسبین حساب لینے والا ہے۔ اس نے صرف یہاں بھیج کے واپس بلانا نہیں ہے، اس نے حساب لینا ہے، سٹیپ بائی سٹیپ، سٹیپ بائی سٹیپ۔ ہر ایک شرک کا یہاں پہ رد ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ نے مجھے پیدا ہی نہیں کیا، اس کا تو اللہ نے کافی شافی رد کر دیا ہے کہ تمہیں کیا، تمہارا تو ایک ایک خلیہ میں نے بنایا ہے، ایک ایک سیل میں نے، اس کے اندر کا ایک ایک ایٹم اور ایٹم کا بھی سب ایٹامک پارٹیکل مجھے پتا ہے، میں نے بنائے ہیں۔ ویسی کوئی چیز تم بنا کے لے آؤ تو پھر تمہارے ساتھ ہو سکتا ہے میں ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے بات کر لوں؟ ہم؟ اسے ایک ایک خلیے کو پتا ہے کہ اس نے کب مرنا ہے، اس نے کیا کرنا ہے، اس کا کیا کام ہے، اور اس نے کب مرنا ہے۔ اس کے بعد ایک ایک عضو، ایک ایک جسم کا حصہ دیکھ لو اور بتاؤ کہ اس کو بنانے والا کوئی رینڈم کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ یہ مچھلی میں سے خود ہی یہ چیز بن سکتی ہے؟ مینڈک میں سے، بندر میں سے تم جیسی چیز بن سکتی ہے؟ ہم؟ اور ہر ایک چیز کی حفاظت کا انتظام ہے، ہر ایک عضو کے، ہر ایک سیل کی حفاظت کا اپنا انتظام ہے۔ میں کہتی ہوں کاش جب ہم اپنے بچوں کو بایولوجی پڑھائیں تو اس کے ساتھ ہم انہیں قرآن پڑھائیں، اور ہم کہیں دیکھو اللہ نے یہ کہا ہے، یہ جو تم آج پڑھ رہے ہو نا، سیل کے اوپر ریسیپٹرز ہیں، تمہارے ہر خلیہ جو ہے وہ گندی چیزوں کو، ٹاکسک چیزوں کو اندر نہیں جانے دیتا، یہ اللہ تعالیٰ نے، یہ اللہ نے بنائے ہیں، یہ اللہ نے قرآن میں بتایا ہے۔ ہمیں تو ابھی سمجھ آ رہی ہے، ہم تو ایسے ہیں کہ ایمان بالغیب تو ہمارا ہے نہیں۔ ہم جب مائکروسکوپ میں دیکھتے ہیں کہ ہاں یہ چیز واقعی بھائی کوئی خدا ہے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے۔ سو یہ، اور پھر وہ حساب لینے والا ہے۔ دیکھو تمہارے شرک میں، تمہارے ایمان میں یہ کیڑا بھی لگا ہوا ہے نا کہ اللہ تو غفور الرحیم ہے، وہ کیا پوچھے گا، وہ تو بادشاہ ہے۔ اسرع الحاسبین، بہت تیزی سے، سرعت سے حساب لینے والا ہے۔ قل، فرما دیجئے، من ینجیکم، کون تمہیں نجات دیتا ہے، من الظلمات البر، خشکی کے اندھیروں میں سے، والبحر، اور دریا، یعنی جب تم اندھیرے میں ہوتے ہو، اور ظلمات کا مطلب بہت کچھ ہو سکتا ہے، مسئلہ، تکلیف ہے، کوئی مصیبت پیش آ گئی ہے، کوئی طوفان آ گیا ہے، اندھیرا ہے کسی وجہ سے، اور یا ذہن کا اندھیرا ہے، ڈپریشن میں ہو، تو کون تمہیں نجات دیتا ہے ان اندھیروں سے، خشکی کے اور دریا کے، تدعونہو، تم پکارتے ہو اس کو، دعائیں کرتے ہو اس کے لیے، تضرعاً، گڑ گڑاتے ہوئے، وہ خفیتاً، چپکے چپکے، لئن انجانا من ہذہ، اگر ہمیں بچا لیا گیا، اگر ہمیں نجات مل گئی اس چیز سے، لنکونن، البتہ ضرور ہم ہو جائیں گے، من الشاکرین، قدردانوں میں، شکر گزاروں میں۔ ایک سوال ان سے یہ پوچھیں، کون تمہیں نجات دیتا ہے ان اندھیروں سے؟ کون تمہیں ان مصیبتوں سے، تکلیفوں سے نکالتا ہے، جب ایک طوفان میں تمہاری کشتی پھنس جاتی ہے اور تم گڑ گڑاتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ ایک دفعہ بس یہاں سے نکل جائیں یا اللہ، پھر تو ہم ایسے ایسے بن جائیں گے۔ قل اللہ ینجیکم منہا، فرمائیے کہ اللہ تمہیں نجات دیتا ہے، منہا، اس سے،
وَمِن كُلِّ كَرْبٍ، اور ہر ایک سختی سے، ہر مصیبت سے، ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ، پھر بھی تم شرک کرتے ہو۔ قل، فرما دیجئے، هو القادر، وہ قدرت رکھتا ہے، وہ ام، اسی کا کنٹرول ہے، علی ان یبعث، اس پر کہ وہ مبعوث کر دے، بھیج دے، علیکم، تم پر، عذاباً من فوقکم، ایک عذاب تمہارے اوپر سے، او من تحت ارجلکم، یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے، او یلبسکم، یا وہ لڑا دے، لڑائی کر دے، یعنی کہ مکس اپ کر دے، شیعان، ایک فرقہ۔ تو یہ اسی کا کنٹرول ہے کہ وہ تم پر اوپر سے عذاب بھیجے، اوپر سے آسمان سے بجلی گرے، آسمان سے ایسی بارش گرے جیسے برسے جیسے طوفان نوح تھا، اور یا آسمان سے ایک ایسی کڑک آئے کہ پوری قوم اس میں ہلاک ہو جائے۔ وَمِن تحت ارجلکم، اور تمہارے پیروں کے نیچے سے وہ بستیاں الٹا دے، یا وہ تمہیں فرقہ فرقہ کر دے۔ دیکھیں، اوپر سے عذاب، طوفان نوح آیا تھا، ابھی بھی سونامیز جیسے طوفان آتے ہیں، پیروں کے نیچے سے زمین الٹی ہو گئی، زلزلہ، ٹھیک ہے، ابھی بھی ہم چھوٹے چھوٹے دیکھتے ہیں وہ لیکن یہ وہ عذاب نہیں ہے جو پیغمبروں کی امتوں پہ آئے ہیں۔ یہ ہم اللہ تعالیٰ کی نشانیاں جو ہم دیکھتے ہیں، وہ ایک الگ امر ہے۔ اب کسی قوم پر عذاب نہیں آنے والا، اب دنیا قیامت کا انتظار کر رہی ہے۔ تو ایک تیسری قسم کا عذاب اللہ نے بیان کیا کہ وہ تمہیں لڑا دے، شیعن، شیعہ کا مطلب فرقہ ہے، طبقہ ہے، گروپ ہے، تو تمہیں وہ فرقہ فرقہ کر کے آپس میں لڑا دے۔ یہ عذاب کی یہ صورت ابھی موجود ہے۔ یُذِیغَ بَعْضُکُم بَعْضَ بَعْضٍ، وہ چکھائے تم میں سے بعضوں کو، بَأْسَ بَعْضٍ، سختی دوسروں کی، لڑتے ہیں، لڑائیاں کرتے ہیں، جنگیں کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، بمباریاں کرتے ہیں، جو بھی دنیا میں ہو رہا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی امت پر اللہ تعالیٰ کا وعدہ کیا ہوا عذاب نہیں آئے گا، کیونکہ رسالت اور وحی کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، اللہ اپنی طرف سے اتمام حجت کر چکا ہے۔ اب اس دنیا میں قرآن موجود ہے، اللہ کی ہدایت موجود ہے، جو چاہے اس کے مطابق زندگی گزارے اور قیامت کا انتظار کرے، اور جو چاہے اس کے مطابق زندگی نہ گزارے، وہ بھی قیامت کا انتظار کر رہا ہے۔ ہم؟ یہ بات اگر ہمیں سمجھ آ جائے تو بہت سی شرکیہ باتوں سے اور بہت سی کنفیوژن ختم ہو سکتی ہے، بہت سا تذبذب ختم ہو سکتا ہے کہ یا اللہ ان پہ عذاب کیوں نہیں آتا، ان پہ عذاب نہیں آئے گا۔ پڑھ لیں، سورہ انعام پڑھ لیں، انظر، دیکھیے، کیف نصرف الآیات، کیسے ہم پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں اپنی آیات، لعلہم یفقہون، شاید کہ وہ، تاکہ وہ کچھ سمجھ جائیں، کچھ فقہ آ جائے ان میں۔ ہم؟ اللہم فقہنا فی الدین، یہ دعا کرتے ہیں ہم، یا اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا کر دے۔ جس سے اللہ محبت کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے، یہ حدیث کا مفہوم ہے۔ وَكَذَّبَ بِهِ، اور جھٹلایا اس کو، قوموں کا، تمہاری قوم میں، وَهُوَ الْحَقُّ، اور حالانکہ وہ حق ہے۔ قل، فرما دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے قرآن پڑھانے والوں، لست علیکم بوکیل، میں نہیں ہوں تم پر کوئی وکیل، میں تمہارا کارساز نہیں ہوں، میں تمہارا چوکیدار نہیں ہوں، میں تمہارا داروغہ نہیں ہوں، اور سب سے بڑھ کے میں تمہارا وکیل نہیں ہوں، میں نے تمہارا کیس نہیں لڑنا، تم نے اپنا کیس لڑنا ہے۔ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ، ہر خبر کے لیے ایک مستقر، مقرر، اسی سے نکلا ہے، ایک مقرر ٹھکانہ ہے، ٹھہرنے کی جگہ ہے، ایک وقت مقررہ ہے، ہر خبر کے لیے ایک ٹھکانہ ہے، وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، اور ان قریب تم جان لو گے۔ اب یہ سب باتیں سمجھانے کے بعد اللہ تعالیٰ ایک بہت امپورٹنٹ ایٹیٹیوڈ سکھا رہا ہے۔ جب یہ سب باتیں انسان کو سمجھ آ جاتی، جیسے انشاءاللہ ہم اور آپ کو سمجھ آ رہی ہیں یہ باتیں کہ اللہ نے کیا بات کی ہے،
اور اللہ نے کتنی ڈائیورسٹی بیان کی ہے، اور اللہ نے کیا کیا سمجھایا ہے کہ یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے۔ ہاں تمہاری مرضی ہے، میں تم پر کوئی چوکیدار نہیں ہوں۔ ہر خبر کا، ہر بات کا ایک لیول ہے، ایک ٹھکانہ ہے، اور تمہیں بھی سمجھ آ جائے گی، آج نہیں تو کل سمجھ آ جائے گی۔ پھر یہ لوگ جن کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے، جو موحد بن جاتے ہیں، جو توحید پرست بن جاتے ہیں، ان لوگوں کو سب سے زیادہ تکلیف ان لوگوں کو دیکھ کے ہوتی ہے جنہیں ابھی یہ بات نہیں سمجھ آئی ہوتی۔ ہم؟ یہاں پہ بہت سے ایسے لوگ سن رہے ہوں گے جنہوں نے قرآن کا سفر اختیار کیا ہے، اپنی زندگی میں کسی لیول پہ وہ سفر شروع کیا تھا، اور قرآن شروع کرنے کے بہت جلد بعد، یعنی ایک دفعہ قرآن پڑھنے کے بعد انسان کو بہت تکلیف ہوتی ہے ایسے لوگوں کو دیکھ کے جنہیں قرآن نہیں سمجھ آتا، یا جو قرآن پہ اعتراض کرتے ہیں، جو دین پہ اعتراض کرتے ہیں۔ اور بہت بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ بحثوں میں پڑ جاتے ہیں اور جھگڑوں میں پڑ جاتے ہیں، بعض اوقات لوگ لڑائی تک بات پہنچ جاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذْ رَأَيْتَ الَّذِينَ، اور جب تم دیکھو ان لوگوں کو، یخوضون، لڑتے ہیں، لڑتے ہیں آپس میں، تو میں کرتے ہیں، فی آیاتنا، ہماری آیات میں، ہماری نشانیوں میں۔ جی یہ تو لارڈ آف دا یونیورس ہے، اور یہ تو جی یونیورس ہے، اور یہ تو جی نیچر ہے، اور یہ تو جی وہ ڈارون نے ایسا کہا تھا، اور وہ فلاں جو ہیں ان کے جو گرو ہیں، فلاں فلاں ایتھیسٹ لوگوں کے گرو، انہوں نے ایسا کہا ہے، اور انہوں نے تو یہ بات ثابت بھی کر دی ہے آکسفورڈ کی یونیورسٹی میں۔ جب آپ اس قسم کے بے ہنگم باتیں سنیں، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو اعراض کریں ان سے، حتیٰ یخوضوا، یہاں تک کہ وہ مشغول ہو جائیں، فی حدیث غیرہ، کسی اور بات میں، یعنی اس بحث میں حصہ بھی نہیں لینا۔ یہ قرآن والوں کی شان ہے، ایسی محفلوں سے بالکل صاف دامن کے ساتھ اٹھ جانا، جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے بارے میں لغو اور فضول باتیں ہو رہی ہوں۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اور اگر تجھے بھلا دے شیطان، دیکھیں اللہ کو معلوم ہے کہ یہ شیطان کے غلبے میں آئے گا، شیطان اسے اکسائے گا، بولو بولو، لڑو، اس اللہ کے لیے لڑو، تم قرآن پڑھتے ہو، تمہارے پاس اتنا علم ہے، بتاؤ ان کو جو صحیح بات ہے، وہ ان کو ابھی بتاؤ۔ اللہ نے اس سے منع کیا ہے، جب وہ اس طرح کی بے ہنگم باتیں کر رہے ہوں تو ان سے اعراض کرو، اس بحث میں حصہ بھی نہیں لینا، حتیٰ یخوضوا فی حدیث غیرہ، یہاں تک کہ وہ کوئی اور بات کرنے لگیں، پھر ان سے بات کرو۔ پھر یہ نہیں کہ تم ان کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دو، جب وہ کوئی اور بات کرنے لگیں تو ضرور پھر تم ان سے بات کر سکتے ہو۔ ہاں اگر تمہیں شیطان بھلا دے، جو کہ اکثر ہوتا ہے ہم جیسے امیچور لوگوں کے ساتھ، فلا تقعد، تو نہیں بیٹھنا، بعد الذکر، بعد اس کے جب تمہیں یاد آ جائے، مع القوم الظالمین، اس ظالم قوم کے ساتھ۔ وما علی الذین، اور نہیں ہے ان لوگوں پر، یتقون، جو پرہیزگاری کرتے ہیں، من حسابہم من شیء، کچھ بھی ان کے حساب میں سے، ہر کسی کا اپنا اپنا حساب ہے، ولیکن ذکر، اور لیکن ایک نصیحت کرنا ہے، لعلکم یتقون، شاید کہ وہ پرہیزگاری اختیار کریں، شاید کہ وہ باز آ جائیں۔ ٹھیک ہے جی، یہاں پر سبق روکتے ہیں، انشاءاللہ 10 منٹ کے بعد اگلا سیشن ہوگا۔ یہ آیت نمبر 69 ہے، کیونکہ اس کے بعد یہ ایٹیٹیوڈ مسلسل چل رہا ہے، اور یہی اللہ بات کر رہا ہے، اور اس میں پھر بہت کافی تفصیل ہے۔ اللہ ہم سب کو قرآن سمجھ کے اس پہ عمل کرنے والا اور اس کو آگے پہنچانے والا اہل القرآن بنا دے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔